नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 21वां पारा शुरू करने लगे हैं। सूरह अनकबूत है, आयत नंबर 45 से 56 तक, 56 तक आज हम आयात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। यहाँ से अब जो आयात स्टार्ट हो रही हैं सूरह अनकबूत की, इनमें 3 रुकू जो अगले आ रहे हैं, इसमें खिताब है मुशरिकीन मक्का से और मोमिनों से, बारी बारी खिताब हो। मक्की सूरतों में पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब मोमिनों से खिताब होता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का सीगा बहुत कम इस्तेमाल होता है। मदनी सूरतों में बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुसलमानों को, मोमिनों को मुखातिब किया गया है, लेकिन मक्की सूरतों में खिताब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, लेकिन उसमें अहले ईमान भी मुखातिब होते हैं। यानी बराह रास्त मोमिनों से खिताब करने के बजाय अमूमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से मुखातिब किया गया है। तो यहाँ भी खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है, लेकिन इसमें सारे मोमिन भी शामिल हैं। एक और बात कि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये जो 3 रुकू हैं, इनके अंदर उन लोगों के लिए बहुत सी अहम बातें हैं, बहुत सी नसीहतें हैं जो कि दीन के गलबे की कोशिश में मसरूफ़ हैं। उनको अहम हदायत दी गई हैं और इस रास्ते में जो मुश्किलात का सामना जो लोग कर रहे हैं, उनको बताया गया है कि उन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए काम करते हुए किन बातों को पेश नज़र रखना है। ये तकरीबन 10 हदायत हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उनमें पहली हदायत तो पहली आयत में ही हमें मिल रही है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत करते रहा करें उसकी जो वही की गई है आपकी तरफ, मिनल किताब, किताब से। ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, लेकिन इसके मुखातिब तमाम मोमिन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात सूरह कहफ में भी आयत नंबर 27 में फरमाया गया था, वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है आपके रब की किताब में से। किताब की तिलावत, कुरान की तिलावत जो है, ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जैसा कि सूरह आल इमरान में हमने पढ़ा था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और सब मिल के थाम लो, जमीअन, और तफरके में ना पड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से भी इस बात की वजाहत होती है कि यहाँ पे अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान पाक है। आपने फरमाया किताबुल्लाह ही अल्लाह की रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक तनी हुई। हजूर के इस फरमान के मुताबिक कुरान को हब्लुल्लाह कहा गया है, अल्लाह की रस्सी। चुनांचे कुरान की तिलावत करने और उसकी तालीम देने, उसको समझने में जो लोग मशगूल रहते हैं, उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है और अल्लाह पर उनका यकीन और तवक्कुल जो है वो बढ़ जाता है, और इसी से एक मोमिन को सब्र व इस्तिकामत की दौलत मिलती है। ज़ाहिर है बातिल के मुकाबले में जो लोग डटे हुए हैं, उनको सब्र और इस्तिकामत उनका बहुत बड़ा हथियार है। जैसा कि सूरह नहल में भी फरमाया, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए और आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे पर।
تو راہ حق کے جو مسافر ہیں یہاں اللہ کی طرف سے انہیں پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اس سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ بات اکثر لوگ جو ہیں نہیں سمجھ پاتے کہ قرآن کی روزانہ تلاوت کیوں ضروری ہے۔ میں خود اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ قرآن تو روز پڑھتی ہوں، پڑھانا ہوتا ہے، جو پڑھانا ہوتا ہے اسے ہی پڑھ لیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، اس کی تفسیر پڑھ لیتی ہوں، تو یہ قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ ایک دن ڈاکٹر فرق کا ایک مجھے میری نظر سے گزرا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزاری، آپ کیا نصیحت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ فجر کے وقت کی تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا، اس میں کبھی ناغہ نہ کریں۔ میں نے بھی اس بات کو پلے سے باندھ لیا کہ وہ الگ چیز ہے کہ آپ کسی وقت قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی وقت آپ تھوڑا بہت حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کسی وقت آپ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے قرآن کے ساتھ ایک تعلق تو رہتا ہے، لیکن وہ جو نا قرآن الفجری کان مشہودا، وہ جو فجر کا قرآن ہے وہ حاضر کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے، پختہ کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز کے لیے جیسے ہم اٹھتے ہیں، اس میں تو ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اٹھتے ہیں نا نماز کے لیے، جب نماز کے لیے اٹھ گئے باوضو بھی ہیں تو قرآن کھولنے کی عادت بنا لیں۔ اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ 95% سے بھی زیادہ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو رمضان میں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوا اپنا قرآن بھی ختم کیا، والناس پہ جا کے اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح میں بھی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور آخری سورت جب پڑھی جاتی ہے تو والناس پہ وہ ختم نہیں کرتے، بلکہ ساتھ ہی دوبارہ سے قرآن سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں۔ تو گویا قرآن کو ایک دفعہ تکمیل کے بعد دوبارہ سے شروع کر لینا چاہیے۔ جب رمضان میں ہم قرآن ختم کریں تو اسی وقت قرآن دوبارہ سے اس کی تلاوت سٹارٹ کر دیں۔ آپ لوگوں نے بھی اگر ابھی تک رمضان کے بعد قرآن شروع نہیں کیا تو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف کتاب سے جو وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے، اور روزانہ بیسس پہ روز۔ اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ تلاوت کرنی ہے، آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے جتنا آپ کر سکیں، آپ قرآن کھولیں ضرور، بک مارک رکھیں، آپ ایک رکوع پڑھ سکیں، آپ 2 رکوع پڑھ سکیں، آپ آدھا پارہ پڑھ سکیں، جتنا آپ کا دل کرے اتنا پڑھیں، لیکن ناغہ نہ کریں اس میں۔ پھر دیکھیں آپ کا اللہ کے ساتھ کیسے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو فجر کے ٹائم قرآن پڑھتے ہیں۔ پہلی نصیحت تو راہ حق کے مسافروں کو یہ کی گئی کہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ دوسری وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ پہلی وحی کی گئی تو اس میں ہی نماز کی تاکید کر دی گئی۔ فرمایا، ہم نے پڑھی ہے یہ آیت سورہ طٰہٰ میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ تنہا، نہی عن المنکر اردو میں استعمال ہوتا ہے، منع کرنا منکر سے، تو تنہا روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت کو تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کو اللہ نے ذکر قرار دیا، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ تو نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ جس طرح دوائی کی تاثیر ہوتی ہے نا، ہر دوا کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ
یہ دوائی اس بیماری سے روکتی ہے، ہوتا ہے ایسا. لیکن دوائی بیماری کو کب دور کرتی ہے؟ جب دوائی کو پابندی کے ساتھ کھایا جائے. اگر آپ اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں، جس دن دل کیا ایک گولی کھا لی، جس دن دل کیا نہ کھائی، تو اس سے کوئی فرق نہیں آپ کو پڑے. دوائی آپ کی بیماری کو تب روکے گی جب آپ اس کو پابندی کے ساتھ اور اسی طریقے سے اور انہی شرائط کے ساتھ استعمال کریں گے جو ڈاکٹر نے بتائی. جیسے کہا جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹک 8 گھنٹے کے وقت سے کھائیں یا 12 گھنٹے کے وقت سے کھائیں، لیکن جب آپ کا دل کرے تب آپ کھا لیں. تو آپ بے شک ساری دوائی کھا لیں لیکن آپ کو اثر نہیں. اور دوسری بات پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے بھی بچا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو ختم کرنے والی. اسی طرح نماز کے اندر بھی اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ دونوں کام تو نہیں ہو رہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو ادھر نماز بھی پڑھی اور ادھر جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا. یہ سب خوش چیزیں ہیں نا. گانے بھی سن رہے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے. وہاں پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذرا مڈل ایجڈ خواتین ہیں وہ نماز کا بھی التظام کرتی ہیں، پورا باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی نہیں چھوڑ. لڑکیاں ینگ جو بچیاں ہیں وہ تو خیر سمجھتی ہیں کہ نماز اب اتنا بھی دین سخت نہیں ہے کہ اب شادی کے دنوں میں بھی ہم نماز پڑھیں اور اپنا میک اپ خراب کریں. لیکن جو مڈل ایجڈ خواتین ہیں وہ نماز پڑھ کے جائیں گی. اگر رات کا فنکشن ہے، مہندی کا فنکشن ہے، وہاں پہ بھی ضرور جائیں گی، نماز بھی جلدی سے نماز پڑھ کے تو پھر میک اپ کریں گی کہ ہمارا میک اپ کریں. پھر مہندیوں پہ جا کے دیکھ لیں وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کو بھی بڑے شوق اور لگن کے ساتھ دیکھیں. تو یہ ہماری نماز ہمیں ان چیزوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کو سنت نبوی کے مطابق ان شرائط اور ان آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے جو اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. تو پہلی چیز تو اس کے لیے اخلاص ہے، خلوص نیت. دوسرا طہارت قلب. تیسرا نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ ہونا. اب ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں لیکن دھیان ہمارا کسی اور طرف. تیسری بات یہ کہ مردوں کو جیسے کہا گیا باجماعت نماز پڑھیں، پھر مقررہ وقت پہ پڑھیں. اور ہم اس کا بھی خیال نہیں رکھتے. ظہر جو ہے وہ عصر کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، مغرب عشاء کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کالج کا ٹائم ہوتا ہے ظہر کا، ہم گھر پہنچتے ہیں تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو یہ تو روز کا کام ہے. اب 4 سال کی ڈگری اور 4 سال کیا روزانہ آپ عصر کے ساتھ نماز پڑھیں. ہر چیز کا کوئی حل ہوتا ہے لیکن ہم وہ حل نہیں نکالتے. پھر یہ کہ پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ جب کوئی نماز دل کیا پڑھ لی، دل کیا چھوڑ دی. پھر رزق حلال کا بھی اہتمام. ہماری نمازوں میں یہ ساری شرائط جو ہیں یہ پوری نہیں ہوتی، اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں نہیں نظر آتے ہیں جو قرآن نے بتائے. اچھا، بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی لیے ہیں کہ اس میں حکم پایا جا رہا ہے، یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ بے حیائی کے کاموں اور برائی سے رک جائے. بہرحال ترجمہ تو یہی بتا رہا ہے کہ نماز روکتی ہے، تنہا روکتی ہے عن الفحشائی فحش کاموں سے، والمنکر اور برائی سے، وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَاللّٰهُ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. جو کچھ بھی تم سارا دن کرتے ہو، جو بھی تمہارے اعمال ہیں، اللہ کو اس کا پتہ ہے. اللہ نے تو بتا دیا کہ کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو. اور یہ نماز اور قرآن اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، ہاں اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو. یعنی نماز تو ایک خاص ٹائم پہ آپ نے پڑھنی ہے، قرآن بھی آپ نے ایک خاص ٹائم پہ اس کی تلاوت کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جو ٹائم ہے اس میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں.
جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے نا، اذکر اللہ قیام و قعودا و علی جنوبہ، نہ اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے، یعنی جب آپ کھڑے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرو، جب آپ بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرو، جب آپ لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرو، تو پھر کس ٹائم نہ کرو؟ ہر وقت اللہ کا ذکر۔ ہمارا پورا دن، ہمارا کام کاج، ہر چیز ذکر کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارا دن تسبیح لے کے بیٹھے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں ہر عمل اور ہر موقع کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں، ابھی لیٹے ہی ہوتے ہیں، تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور، اللہ کے ذکر سے دن کا آغاز۔ پھر خیر لیٹے لیٹے بھی کچھ ذکر اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں اٹھنے سے پہلے، وہ بھی اگر ہم اہتمام سے وہ بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم اٹھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، تو ہمیں اللہم انی اعوذ بک، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے ہم بیت الخلاء میں بھی جاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ہے ہی ذکر، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، پھر کھانے کے بعد ہم کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، پھر ہم گھر سے نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر ہم گاڑی میں بیٹھیں گے تو گاڑی میں بیٹھنے کی دعا ہے، پھر سفر میں جا رہے ہیں تو اس کی دعا ہے، پھر گاڑی سے اتریں گے تو اس کی دعا ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، پھر اپنے گھر، کالج میں، اپنے اسکول میں، اپنے آفس میں داخل ہو رہے ہیں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اسی طرح کپڑے بدل رہے ہیں تو اس کی دعا ہے، آئینہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی دعا ہے، تو ہر چیز کی دعائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں ان کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو ہر قدم، ہر موقع اللہ کے ساتھ ہمارے دل اور ذہن کا رشتہ قائم رہے۔ پھر ہم نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، پھر دوسرے جو اذکار نماز کے بعد کے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اللہ کے ذکر میں گزر رہی ہے یا غفلت میں گزر رہی ہے؟ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے تو کیا انسان اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہو کے اپنے رب کا ذکر نہ کرے، اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کرے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور نہ تم جھگڑا کرو۔ جادلہ یجادل، مجادلہ ہوتا ہے جھگڑنا، بحث کرنا، مجادلہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ تم مجادلہ کرو اور نہ تم جھگڑو، اہل الکتابی، اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی اہل کتاب کو دعوت دیتے ہوئے اچھی طریقے سے ان سے گفتگو کرو، ہماری گفتگو میں نہ تو ان کی توہین کا انداز ہو اور نہ ہی جاہلانہ عصبیت کو بھڑکانے کا انہیں موقع دو، ہر حال میں اپنا پیغام احسن طریقے سے ان تک۔ اس کے بعد وہ اپنے عمل کے لیے اللہ کے یہاں خود ذمہ دار ہیں، آپ کا کام ہے کہ ان کو دعوت دینا، اور دعوت ان کو اچھے طریقے سے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو ناانصافی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان سے ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو استثناء ہے نا الا الذین ظلموا منہم، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ایسے لوگ ہیں غیر منصفانہ طرز عمل دکھانے والے، ان سے مجادلہ کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ گفتگو کے دوران ایسے لوگ اگر ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں تو ان کے ساتھ تم بھی کسی حد تک اپنا رویہ سخت کر سکتے
بہرحال اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ضد اور ہٹ کرنے کے اتر آئے تو اس کے ساتھ بحث و تمہیز میں یہ دونوں صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی اس کا غیر منصفانہ رویہ دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ سخت جملہ اگر آپ بول دیتے ہیں کوئی، تو اس کے بعد مزید گفتگو کرنے سے آپ اعراض کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وقولو اور کہو، آمنا ہم ایمان لائے، بالذی اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وانزلا الیکم اور جو نازل کیا گیا تم پر۔ اہل کتاب سے کیا کہو کہ ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ لوگوں پہ نازل کیا گیا یعنی اس سے پہلی کتاب۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، وَإِلَٰهُنَا اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، واحد ایک ہی معبود، ہم دونوں کا رب ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کی فرمانبرداری کریں گے۔ پہلے پارے کے آخری رکوع میں بھی یہی الفاظ آئے۔ وَكَذَٰلِكَ اور اسی طرح، انزلنا ہم نے اتاری، الیک الکتاب آپ کی طرف، اسی طرح یعنی اس طرح پہلے کتابیں اتاری گئیں، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی۔ الذین تو جو لوگ، آتینا دی ہم نے، ہم الکتاب ان کو کتاب، تو جو لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب، یؤمنون بھی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی یہود و نصارہ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے اس پر ایمان لائیں گے، جیسا کہ سورہ قصص کے چھٹے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ حبشہ سے مکہ آنے والے مسلمان جو تھے، تو پہلے عیسائی تھے، پھر صحابہ کی تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔ یہاں بھی یہی بات کی گئی۔ وَمِنْ ہَؤُلَاءِ اور ان میں سے بھی، ہاؤلائی ان میں سے یعنی اہل مکہ میں سے، جو مشرکین مکہ ہیں، ان میں سے بھی من یؤمن بہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، من یؤمن بہ جو مطلب کوئی ایسے بھی ہیں، من یؤمن جو ایمان لاتا ہے بہ اس پر، وما یجحد اور نہیں انکار کرتے بیااتنا ہماری آیات کا، الا الکافرون مگر کافر لوگ، یعنی ان مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ اس پہ ایمان لانے والے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں تک خطاب مومنوں سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے مومنوں کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اس سے آگے اب دوسرا جو ہے گروپ جو ہے ان کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ وما كنت تتلو من قبلہ یعنی اہل مکہ سے، مشرکین مکہ سے یہ خطاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، تتلو پڑھتے، تلاوت کرتے، من قبل ہی اس سے پہلے، اس سے کس سے؟ قرآن سے پہلے، من کتابن کوئی کتاب، یعنی اس سے پہلے تو آپ کوئی لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ اور نہ آپ لکھتے تھے۔ خط کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے کو، خطاطی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، خطاطی کا لفظ یاد رکھیں تو پھر یہ لفظ نہیں آپ کو بھولے گا۔ ولا تخطہ اور نہ، تامن تم، خطو لکھتے تھے ہو اس کو، اور نہ آپ لکھتے تھے اس کو، بھی یمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے، یمین دائیں کو کہتے ہیں، یسار بائیں کو کہتے ہیں، بی من ساتھ کا اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نہیں لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، آپ کچھ لکھتے بھی ہوتے، اذن تو تب،
لرتابا، یقیناً شک کرتے، مبتلون، باطل پرست۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے تو آپ ان لوگوں کو کوئی کتاب پڑھ کر نہیں سناتے تھے، اور نہ ہی آپ کوئی کتاب خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ دنیاوی اعتبار سے تو آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی ہی نہیں تھی، اور نہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کو باطل کہنے والوں کے لیے اس کے بارے میں شک کی بہت سی گنجائش پیدا ہو سکتی۔ وہ کہتے یہ تو پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، پہلے بھی یہ لکھا کرتے تھے، اب ان کی اگر یہ لکھ کے لائے ہیں تو یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی لکھ کے لے آتے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ تو واضح آیات ہیں۔ ہوا کی ضمیر قرآن کے لیے، یہ قرآن پاک جو ہے یہ واضح آیات ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی حافظوں کے سینوں میں۔ قرآن جو حفظ کرتے ہیں ان کے سینوں میں یہ کلام موجود ہے۔ اور اس سے یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ الہامی کتابوں کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی قرآن کی آیات کو خوب پہچانتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ۔ یعنی جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، انزلا، اتاری گئیں، علیہ، اس پر، آیات من ربہ، نشانیاں یعنی معجزات اس کے رب کی طرف سے۔ آئے دن یہ مطالبہ ہوتا تھا مشرکین مکہ کا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ معجزات کیوں نہیں پیش کرتے۔ قرآن میں بھی ان کا یہ مطالبہ بہت تکرار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جیسے وہ بڑی تکرار کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزات کیوں نہیں بھیجے۔ قل، کہہ دیجیے، انما الآیات، بے شک آیات یا نشانیاں تو عند اللہ، اللہ کے پاس۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، انا، میں، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ میرا کام تو واضح طور پہ خبردار کرتے ہوں۔ باقی رہی نشانیاں یا معجزات، وہ نازل کرنے کے اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ جب وہ مناسب سمجھے گا معجزہ دکھا دے۔ اولم یکفہم، اور بھلا کیا نہیں کافی ہوا ان کے لیے، کفا یکفی کا مطلب ہوتا ہے کفایت کرنا، کافی ہونا، انا، کہ بے شک ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کی، علیک الکتابہ، ہم نے نازل کی، علیک الکتابہ، آپ پر کتاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، یتلا علیہم، جو ان پہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ان فی ذالک لرحمۃ و ذکریٰ، بے شک اس میں یقیناً رحمت ہے اور نصیحت ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ یعنی اگر یہ معجزہ چاہتے ہیں، ان کو معجزے کی ضرورت ہے، تو انہیں قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا ہم نے انہیں بار بار چیلنج نہیں کیا کہ اس جیسا کلام تم لوگ بھی بنا کر دکھاؤ؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر بنا لاتے نا کوئی صورت اس جیسی۔ تو جب یہ ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا، کیا یہ لوگ اس چیلنج کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہیں؟ اگر کسی نے ماننا ہو تو اس کے لیے یہی ایک معجزہ کافی ہے۔ قل کفا باللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے،
بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدا بطور گواہ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے قرآن جیسا معجزہ مجھے عطا فرمایا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر، وکفروا باللہ، اور انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ ہیں جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، جو اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے، جو باطل پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ لوگ خسارہ پانے والے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب۔ عین جیم لام، عجلت کا لفظ اردو میں بھی استعمال۔ یستعجلون، استعجل یستعجل، جلدی طلب کرنا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، اجل مسمن، ایک مقررہ وقت، یعنی عذاب کے لیے اللہ نے ایک مقررہ وقت نہ رکھا ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو آ جاتا ان کے پاس عذاب، ضرور آ جاتا ان پر عذاب، لیکن اللہ نے عذاب کا ایک مقررہ وقت رکھا ہوا ہے، ایک معین طے شدہ وقت ہے، اس وجہ سے اللہ ان کی طرف سے عذاب کی جلدی مچانے کے باوجود ان پہ عذاب نازل ہوئی۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور البتہ ضرور ضرور یقیناً وہ آئے گا ان پر، یہاں پہ ڈبل تاکید ہے، لام تاکید اور نون ثقیلہ، اور البتہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بغتتاً اچانک ہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، ان پہ اچانک آ جائے گا۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم یقیناً گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ دوبارہ سے پھر وہی بات دہرائی گئی کہ جہنم تو ان کا گھیراؤ کر چکی ہے، یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، جبکہ جہنم کی آگ جو ہے بظاہر ان کو نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقت میں یہ انہیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ فوج، دشمن کی فوج نے گھیراؤ کیا ہوا ہے تمہارے شہر، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان کافروں کو بتا دو کہ جہنم نے تو ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، اس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، یا جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، تحتی نیچے، ارجل رجل ان کی جمع، قدموں کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ، اور کہا جائے گا، اور وہ فرمائے گا، یقول قال یقول، وہ کہے گا، کون؟ اللہ فرمائے گا، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اب یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے مکی صورت، بہت کم خطاب کر کے ایمان والوں کو بلایا گیا ہے مکی صورتوں میں، یہ مدنی صورتوں کا انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہاں پہ اس آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے یا عبادی الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا ہے، اس میں بہت شفقت کا انداز پایا جاتا ہے، اے میرے بندو، اگر مجھ پہ ایمان لانے کی پاداش میں
تم پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو رہی ہے، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے۔ اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی اگر تم ایمان لائے ہو اور ایمان لانے کے جرم میں تم پہ یہ زمین تنگ ہو رہی ہے، تمہارے لیے اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اپنے شہر کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ۔ اور ہجرت حبشہ اسی حکم کی روشنی میں پھر ہوئی تھی۔ فَإِيَّایَ فَاعْبُدُونِ، سو میری ہی تم عبادت کرو۔ جہاں میری عبادت کرنا تمہارے لیے آسان ہو اس جگہ پہ چلے جاؤ۔ تمہارے لیے میری زمین بہت کھلی ہے، بہت کشادہ ہے۔ اچھا، جو میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ ہدایات دی گئی ہیں، ان میں تو پہلی ہدایت کیا تھی؟ قرآن کی تلاوت کرو۔ دوسری کیا تھی؟ نماز قائم کرو۔ تیسری کون سی ہو گئی اب؟ کہ اللہ کے رستے میں اگر مشکلیں پیش آئیں تو اس جگہ کو چھوڑ دو، کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا یہ جو حکم اتل ما اوحی الیک من الکتاب ہے، ہم اس پہ بھی عمل کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ہم اس پہ بھی عمل کریں۔ اور تیسری بات ہجرت ہے۔ یہاں تو ہجرت جگہ چھوڑنے کے معنوں میں ہے، لیکن ایک ہجرت وہ بھی ہوتی ہے جو گناہوں سے کی جاتی ہے۔ گناہ چھوڑنے کے معاملے میں بھی ہم ہجرت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا رخ بدلنا، پہلے ہم ایک رخ پہ چل رہے ہیں پھر دوسرے رخ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ہجرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے طالب علم جو اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس سے دور ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں قرآن کی روشنی ڈال دے۔ یا اللہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے، اپنے رسول کی محبت ڈال دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تضلنا بعدہم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔